बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ूद तबर्रुक कोर्स का ये तीसरा हफ्ता है और आज इसकी 7वीं क्लास है। तो आज की क्लास में हम जो मौजू शुरू करेंगे वो है हमने पहले जो बुनियादी आज के मौजू से पहले जितने मौजू हमने पढ़े हैं वो 3 थे। उक़ूद तबर्रुक का तारुफ, फिर उसके बाद हिबा के उसूल वगैरह, और उसके बाद तीसरे नंबर पर था आरियत। आज जो है इंशाअल्लाह अपना चौथा मौजू कर्ज के उसूल और अहकाम और उसकी जदीद सूरतें वगैरह ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो कर्ज की वजह से या कर्ज के जो अहकामात है और उसके जो उसूल ज़वाबित है उसको अगर हम तकसीम करें और उसके मबाहिस को अगर हम निकात में तकसीम करें तो हमारे सामने ये 8 निकात हैं कर्ज के मबाहिस को समझने के लिए। पहला है कर्ज का तारुफ, दूसरा है कर्ज का हुक्म, तीसरा है कर्ज की शराइत, चौथा है कर्ज की अक़साम, पांचवा है कर्ज की अदायगी और वसूली, छठा है कर्ज पर नफा, सातवां है कर्ज के अमूमी ज़वाबित और आठवां है कर्ज की जदीद सूरतें। तकरीबन ये 8 निकात हैं और इसमें इंशाअल्लाह कोशिश की गई है कि कर्ज के जो बुनियादी मबाहिस है उसका खुलासा आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ज का तारुफ कि कर्ज किसको कहते हैं। कर्ज के जो 3 हरूफ है काफ, रा और ज़्वाद, क़रज़, ये जब मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं तो अरबी लुगत में इसके लुग़वी माने आते हैं किसी चीज को काटना और कता कर देना। दूसरा कर्ज का लुग़वी माना आता है किसी चीज का बदला और जजा दे देना, किसी को किसी चीज का बदला और जजा दे देना। तो ये दूसरा माना है कर्ज का। लुग़वी तौर पर कर्ज के यही 2 माने हैं। जहां तक इस्तिलाह की बात है कि फ़िक़्ह के अंदर इसकी इस्तिलाही तारीफ, तो इस बारे में फ़ुक़हाए हनफिया ने जो तारीफ की है वो यूं है कि कोई मिसली चीज किसी को आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए देना, वो उसको इस्तेमाल करके खर्च करेगा और फिर उसकी मिसल उसी जैसी चीज कुछ अरसे बाद वापस करेगा। इसको कहते हैं अक़्द कर्ज। फ़िक़्ह हनफी में अक़्द कर्ज की जो तारीफ है उसको आप यूं 2 लफ्ज में भी अगर आप उसको वो करना चाहे तो यूं कह सकते हैं कि मा तुअतीही मिन मिथलियिन लिततक़ाज़ाहु। ये शामी में मौजूद है ये तारीफ कि मा तुअतीही मिन मिथलियिन लिततक़ाज़ाहु, कि जो मिसली चीज आप देते हैं ताकि आप उसका दोबारा मुतालबा करके उसको वापस वसूल करें। ठीक है, तो इसको कहते हैं कर्ज। अब ये तो फ़िक़्ह हनफी के अंदर कर्ज की तारीफ में बुनियादी चीज यही है कि कर्ज के तारीफ में फ़िक़्ह हनफी में मिसली चीज की क़ैद लगाई गई है कि कोई मिसली चीज, ऐसी चीज जो किसी को देना जो मिसली हो। दीगर अइम्मा के यहाँ कर्ज के लिए मिसली का होना जरूरी नहीं है। मिसली हो या गैर मिसली चीज हो, कोई भी चीज हो, वो किसी को अगर आप आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए देंगे तो उसको वो कर्ज कहते हैं। लिहाजा दीगर अइम्मा के यहाँ कर्ज के लिए जरूरी नहीं है कि वो मिसली चीज हो। ठीक है, इसकी मजीद तफसीर इंशाअल्लाह कि क्या कर्ज के लिए उस चीज का मिसली होना जरूरी है या नहीं, मजीद तफसीर इसकी शराइत में आ जाएगी, वहां हम इसको देख लेंगे। यहाँ सिर्फ तारीफ में इतनी सी बात ध्यान में रख ले कि फ़िक़्ह हनफी में मिसली चीज जो दी जाती है तो वो कर्ज होगी, दीगर अइम्मा के यहाँ मिसली की कैद नहीं है। मिसली किसको कहते हैं पहले समझिए। 2 चीजें होती है फ़िक़्ह के अंदर, 2 चीजें हैं, एक को कहते हैं क़ियमी और दूसरी चीज को कहते हैं मिसली। मिसली का मतलब होता है वो अशिया
کہ جس کی طرح ہو بہو بغیر کسی خاص فرق کے اسی جیسی چیز بازار میں مل جائے، جیسے گندم ہے، مکئی ہے، کرنسی وغیرہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر کسی خاص فرق کے ہو بہو اسی جیسی چیز اور اسی شکل کی چیز مل جاتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں مثلی اشیاء۔ اس کے مقابل میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جن کو فقہا قیمی کہتے ہیں، قیمی اشیاء۔ قیمی اشیاء کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جس کی طرح ہو بہو چیزیں بغیر کسی فرق کے بازار میں نہ ملے، ملتی ہو تو فرق کے ساتھ ملتی ہو، جیسے جانور ہو گئے سارے کے سارے، سارے جانور قیمی کہلاتے ہیں، تو ان چیزوں کو کہتے ہیں قیمی۔ تو فقہاء حنفیہ قرض کو صرف اور صرف مثلی چیزوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اچھا، قیمی اور مثلی، صرف اس موضوع پر عرب کے ایک عالم نے ایک مقالہ لکھا ہے، القاعدۃ المثلی، نہیں، قاعدۃ المثلی والقیمی، اس طرح کے نام سے، تقریباً 700-800 صفحات کا ہے، اور اس میں ان دونوں کی تفصیلات ہے کہ مثلی کس کو کہتے ہیں، ائمہ مختلف ائمہ کی آراء، اس کے معیارات کیا ہے، قیمی کے معیارات وغیرہ کیا ہے، پھر اس کے مختلف معاملات میں قیمی اور مثلی کے کیا اثرات ہے، تو اس موضوع پر بڑا عمدہ مقالہ بھی لکھا موجود ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا PDF میں۔ دوسری بات، قرض کے تعارف میں یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ قرض اور عاریت میں کیا فرق ہے، قرض اور عاریت میں کیا فرق ہے، 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو۔ ایک یہ بھی کہ قرض اور عاریت میں کیا فرق ہے جو ہم نے پڑھا تھا، تو بنیادی فرق یہی ہے کہ عاریت کے اندر اصل چیز کو برقرار رکھا جاتا ہے اور اس کی سروسز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہاء حنفی نے یہی شرط لگائی تھی کہ عاریت میں آپ کسی کو اپنا موبائل دے رہے، گاڑی دے رہے، تو وہ اس کو برقرار رکھ کر اس کی ذات کو خرچ نہیں کرتا، صرف اس کی سروسز استعمال کرتا ہے۔ لیکن قرض کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ذات کو خرچ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو گندم دے دی، وہ گندم آپ استعمال کر لیں گے، اس کے بعد اسی جیسے گندم دیں گے، اس گندم کو برقرار رکھ کر اس سے سروسز حاصل نہیں کی جاتی، تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر قرض اور عاریت میں۔ ایک اور بات، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے قرض کے حکم کی طرف، کہ قرض اور دین میں کیا فرق ہے، قرض اور دین میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، 2 چیزیں فقہ کے اندر ملتی ہے، ایک قرض اور ایک دین، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرض ایک خاص صورت کو کہتے ہیں فقہ کے اندر، اور دین ایک مفہوم وسیع، مفہوم جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے دین، ٹھیک ہے۔ قرض کس کو کہتا ہے کہ تبرعاً اور احسان کے طور پر میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی استعمال کے لیے، وہ آپ مثلی چیز میں نے آپ کو استعمال کے لیے دے دی، تبرع اور احسان کے طور پر آپ اس کو استعمال کر کے بعد میں اسی جیسی مثلی چیز مجھے واپس کریں گے، تو یہ ہے قرض۔ لیکن جہاں تک دین کی بات ہے تو دین ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ دین کس کو کہتا ہے؟ دین کہتا ہے ہر وہ مالی حق جو کسی انسان کے لیے دوسرے کے ذمہ لازم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دین، ٹھیک ہے۔ ہر وہ مالی حق جو ایک انسان کے لیے دوسرے کے ذمہ لازم ہو جائے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ دین۔ اب اس کے اندر قرض بھی آ گیا، قرض بھی ایک انسان کے ذمہ دوسرے کا لازم ہوتا ہے۔ قرض کے علاوہ دیگر صورتیں بھی آ گئی، مثال کے طور پر ادھار معاملہ کر لیا، میں نے آپ سے موبائل خریدا اور آپ کو میں نے کہا میں آپ کو 2 مہینے بعد پیسے دے دوں گا، یہ دین ہے لیکن قرض نہیں ہے فقہی اصطلاح میں، کیونکہ قرض تو ایک خاص صورت ہے نا، اب یہ دین ہے، میرے اوپر آپ کا مالی حق لازم ہو گیا۔ یا اسی طرح ایک اور صورت دیکھ لیجئے، میں نے آپ کی کوئی چیز خراب کر دی اور اس کی وجہ سے میرے اوپر تاوان لازم ہو گیا، وہ دین ہے لیکن قرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دین جو ہے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور قرض ایک خاص صورت کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سے پہلا نقطہ ہمارا مکمل ہو گیا جس میں قرض کا تعارف ہو گیا، قرض اور عاریت میں فرق ہو گیا، مثلی اور قیمی چیز میں فرق بھی ہو گیا، اور قرض اور دین میں بھی فرق واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔
اب قرض کا جو حکم ہے بنیادی طور پر اس کو سمجھیے آپ. قرض کے حکم میں 3 نکات میں نے یہاں لگائے ہیں، دیکھ لیجئے. عقد قرض کا لزوم، نمبر 2 قرض کا اصل حکم، نمبر 3 مختلف احوال کا حکم. یہ 3 نکات ہے قرض کے حکم کے تحت. ذرا اس کو سمجھیے. قرض کے لزوم کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلا نقطہ. عقد قرض کے لزوم کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو جب قرض دے دیا تو کیا یہ عقد قرض جو ہے وہ لازم ہو گیا؟ اب وہ آدمی وہ اپنا قرض واپس نہیں مانگ سکتا کیا؟ اس کو کہتے ہیں نا لازم اگر ہو گیا تو پھر خاص صورتوں کو مثال کے طور پر یعنی وقت اس کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، تو کیا 1 مہینے کے لیے لازم ہو گیا؟ یا اگر وقت طے نہیں ہوا تو کیا یہ عقد قرض لازم قرض ہے یا اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو لوگ قرض لیتے ہیں نا، لینے والا، تو لینے والے پر تو کوئی لزوم نہیں ہے، وہ جب واپس کرنا چاہے واپس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دینے والا ہے، قرض دینے والا، کیا وہ بھی جب چاہے اپنا قرض واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس بارے میں فقہا کی 3 آراء ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو قرض دے دیا، ٹھیک ہے جی، 10,000 روپے قرض میں نے دے دیے. اب میں ہوں دینے والا، تو کیا میرے اوپر یہ عقد قرض لازم ہو گیا؟ یا میں آپ سے کب اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے آج آپ کو دے دیا، آج ہی واپس مانگ سکتا ہوں، یا کل واپس مانگوں گا، یا اگر میں نے ٹائم مقرر کیا ہے تو اس ٹائم کے بعد مانگوں گا؟ کب میں آپ سے واپس مانگ سکتا ہوں اپنا قرض؟ اس بارے میں فقہا کی 3 آراء ہیں. پہلی رائے فقہائے حنابلہ کے یہاں. فقہائے حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض باقاعدہ کسی کے ہاتھ میں دیے نہیں ہے، صرف زبانی طور پر کہہ دیا کہ میں آپ کو 10,000 روپے قرض دیتا ہوں، ابھی دوسرے آدمی کو دیا نہیں ہے باقاعدہ ہاتھ میں، تو یہ عقد قرض لازم نہیں ہے، نہ دینا چاہے تو نہ دے. لیکن اگر ایک مرتبہ قرض پر قبضہ ہو گیا اور میں نے کسی کے ہاتھ میں قرض دے دیا، اب یہ عقد قرض لازم ہے، اور میرے اوپر لازم ہوگا کہ میں دوسرے شخص کو اتنی مہلت دے دوں کہ وہ اس قرض کو استعمال کرے اور اس کے بعد اسی جیسا قرض پھر مجھے دے دے. استعمال سے پہلے مثال کے طور پر 5 منٹ پہلے میں نے 10,000 روپے دے دیے، 5 منٹ بعد میں واپس مانگ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے ان کے ہاں. وہی پیسے آپ واپس نہ مانگ رہے، اس کو اتنی مہلت دے دے کہ آپ نے اس کو جو قرض دیا ہے وہ اس کو استعمال کر سکے. یہ فقہائے حنابلہ کی رائے ہے. ٹھیک ہے. دوسری رائے فقہائے مالکیہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت رائے ہے. فقہائے مالکیہ کہتا ہے کہ صرف زبانی طور پر اگر ایک آدمی نے دوسرے کو کہہ دیا کہ بھائی صاحب میں آپ کو 10,000 روپے قرض دیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے قرض لازم ہو گیا اگرچہ ابھی تک اس کے قبضے میں نہ دیا ہو. صرف زبانی طور پر بھی وہ کہتے ہیں کہ عقد قرض لازم ہو جاتا ہے، قبضہ کرنا ضروری بھی نہیں ہے. تو لازم ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب میرے اوپر لازم ہوگا، جب میں نے زبان سے کہہ دیا کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، تو اب میرے اوپر عملاً لازم ہوگا کہ میں آپ کو قرض دے دوں. یہ فقہائے مالکیہ کی رائے ہے. ٹھیک ہے. تیسری رائے فقہائے حنفیہ اور شافعیہ کی ہے. وہ کہتا ہے عقد قرض کسی بھی صورت میں لازم نہیں ہے. میں نے آپ کو اگر قرض دے دیا، اگر میں نے زبانی طور پر کہا ہو ابھی تک میں نے آپ کے ہاتھ میں قرض نہیں دیا تو بھی لازم نہیں ہے. میں اگر انکار کروں کہ نہیں دیتا ہوں تو میرے اوپر کوئی لازم نہیں، میں انکار کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے زبانی طور پر کہہ دیا کہ بھائی صاحب میں آپ کو 10,000 روپے قرض دیتا ہوں اور باقاعدہ عملاً آپ کے ہاتھ میں بھی میں نے پیسے دے دیے، تو بھی میرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ جس وقت چاہوں میں آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں، ہر لمحہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر فقہا کی 3 آراء، اور تیسری رائے ہی کو فقہا نے زیادہ راجح قرار دیا اکثر علماء نے، کیونکہ عقد تبرع ہے قرض. عقد قرض جب تبرع ہے تو ایک احسان اور عقد تبرع کو آپ کسی پر لازم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو یہ پہلی بات کا خلاصہ ہو گیا جس میں 3 آراء تھی، عقد قرض کا لزوم. اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف، قرض کا اصل حکم. قرض کا اصل حکم کا کیا مطلب ہے؟ اصل حکم کا مطلب یہ ہے کہ میں احسان اور تبرع کے طور پر اگر کسی شخص کو قرض دیتا ہوں تو بذات خود یہ ایک جائز عمل ہے اور درست عمل ہے یا نہیں؟ تو بالکل جائز ہے. بلکہ کسی کے ساتھ مدد اور امداد کرنا اور اس کو قرض دے دینا، یہ تو باعث اجر و ثواب ہے.
اور باقاعدہ حدیث سے بھی ثابت ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة، کہ کوئی مسلمان جب دوسرے مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بار صدقہ کرنا. تو باقاعدہ کسی کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کو اس کی ضروریات کے لیے قرض دینا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور بہتر بھی ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر جو احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی نصوص ہے وہ ساری جو ہے ان سب سے ہی ثابت ہوتا ہے قرض کا اصل حکم. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف، مختلف احوال کا حکم. کہ ٹھیک ہے بھائی قرض اصلاً تو جائز ہے، بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے، لیکن بعض حالات ایسے پیش آتے ہیں جن حالات میں قرض کا حکم مختلف ہو سکتا ہے. کبھی حرام ہوگا قرض لینا دینا، کبھی جو ہے مکروہ ہوگا قرض کا لین دین. ٹھیک ہے. تو اس کے مختلف احوال ہے، ذرا اس کا خلاصہ سمجھیے. اگر ایک آدمی دوسرے کو پہلی صورت، یہ مختلف احوال کا حکم میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی حالت، اگر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ امداد کرنا چاہ رہا ہے اور قرض پر کسی قسم کا اضافی مطالبہ بھی نہیں کر رہا، جتنی دیر آئے اتنی ہی واپس لے گا، اور چاہتا ہے کہ دوسرے آدمی جو ہے مشکل سے نکل جائے، تو یہ صرف جائز ہی نہیں مستحب، بہتر، اور اس پر بڑا ثواب ملے گا. کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایک مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کیا کریں گے؟ 10 مصیبتیں دور کریں گے. تو یہ تو زیادہ بہتر ہے. دوسری صورت، ایک آدمی، دوسری حالت، ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا نفع کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرض تو دے رہا ہوں لیکن تم مجھے اس پر 1,10,000 واپس کرو گے، یا میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرض تو دیتا ہوں لیکن تم مجھے کیا کرو گے؟ 2-3 دن کے لیے اپنی گاڑی استعمال کے لیے دو گے، بعد میں میرے 1 لاکھ روپے قرض پھر واپس کر دینا. میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرض تو دیتا ہوں لیکن تم مجھے فلاں سہولت دو گے، یا اس طرح کچھ نہ کچھ. یعنی کوئی بھی ایسی صورت جس میں قرض دینے والا قرض پر کچھ نہ کچھ نفع وصول کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، سود ہے. ٹھیک ہے. یہ قرض کا لین دین حرام ہے اور سود ہے. 2 حالتیں ہو گئی. تیسری حالت، ایک آدمی ہے قرض لے رہا ہے کسی سے. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ اطمینان ہے کہ بھئی میں فلاں آدمی سے قرض لے رہا ہوں اور مجھے اطمینان ہے 1-2 مہینے بعد میرے پاس اتنے وسائل ہے کہ 1-2 مہینے بعد میں یہ قرض واپس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس پر مجھے کسی قسم کا اضافی سود بھی نہیں دینا پڑ رہا، تو اس کو علماء نے لکھا ہے جائز، صرف اور صرف جائز، بہتر، مکروہ وغیرہ نہیں، صرف جائز. قرض لینا، یہاں قرض لینے کی بات ہو رہی ہے. ایسی صورت میں قرض لینا کہ جب اطمینان ہو کہ میں بس بہت جلد میرے پاس اتنے وسائل ہے کہ میں یہ قرض واپس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. چوتھی حالت، ایک آدمی قرض لے رہا ہے، لینا. ٹھیک ہے. میں کسی سے قرض لے رہا ہوں اور مجھے یہ اطمینان نہیں ہے کہ میں یہ قرض واپس کر سکتا ہوں، بلکہ مجھے یہ شک ہے کہ بھئی میرے پاس تو ایسے اسباب نہیں ہے، پتہ نہیں اتنا قرض جو میں لے رہا ہوں یہ میں کیسے واپس کروں گا، کوئی ایسے اسباب متوقع نہیں ہے، پھر بھی میں قرض لے رہا ہوں لوگوں سے. علماء نے لکھا ہے ایسی صورت میں قرض لینا مکروہ ہے، اور اگر اس پر سود بھی دینا پڑ رہا ہے پھر تو حرام بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مکروہ والی صورت کیا ہوگی کہ میں کسی سے قرض لے رہا ہوں، اس پر اضافی سود نہیں دے رہا، اور مجھے ایسے اسباب بھی بظاہر متوقع نہیں ہے کہ میں یہ قرض واپس کر سکوں گا، تو پھر یہ مکروہ ہے. پانچویں حالت، کسی عبادت کے لیے قرض لینا. بڑا اہم نقطہ ہے یہ. کسی عبادت کے لیے قرض لینا، مثال کے طور پر حج پہ جانے کے لیے قرض لے رہا ہوں میں، عمرے پہ جانے کے لیے. یہ تو خیر لوگ حج اور عمرے پر اتنا قرض نہیں لیتے حج اور عمرے پر جانے کے لیے جتنا تبلیغ پہ جانے کے لیے قرض لیتے ہیں. میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں مجھے قرض دے دو بھائی. تو کیا اس طرح کی تبلیغ ایک قسم کی عبادت ہی سمجھ لیجیے آپ. حج اور عمرے سے پھر بھی کم ہے لیکن چلے ہم اس کے مرتبے میں رکھ لیتے. تو کیا اس طرح کی عبادت وغیرہ اور نیک کام کے لیے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عبادات وغیرہ 2 قسم کی ہے. نمبر 1،
وہ عبادات جو آپ پر ایک مرتبہ واجب ہو چکی ہو. مثال کے طور پر آپ پر زندگی میں کہیں نہ کہیں اتنا مال آیا تھا کہ آپ پر حج واجب ہو چکا تھا, اب آپ اس کے لیے قرض لے رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ قرض لے سکتے ہیں واجب عبادت کے لیے, لیکن شرط پھر بھی وہی ہے کہ بھئی آپ کو اطمینان ہو کہ آپ واپس کر سکیں گے. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے پھر آپ کے لیے لینا پھر بھی مکروہ ہے اگرچہ عبادت واجب ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک وہ عبادات ہے جو آپ پر واجب ہی نہیں ہے, جیسے عمرہ اور تبلیغ, اس کے لیے قرض لینا بہتر ہی نہیں ہے, علماء نے لکھا ہے. اگرچہ آپ, ہاں یہ الگ بات ہے, اگر آپ اتنے مالدار ہیں, آپ کے اتنے وسائل موجود ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں اس سے لے رہا ہوں اور بس 2-3 دن میں میرے پاس مال آ جائے گا, میں دے دوں گا اس کو, تو پھر تو کوئی خاص حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس فیوچر میں ایسی پلاننگ بھی نہیں ہے, ایسے اسباب بھی نہیں ہے کہ آپ کو یقینی طور پر یہ ہو کہ میں آسانی سے اپنا یہ قرض دے سکتا ہوں, یہ بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ تبلیغ پہ جانے کے لیے یا ایسے عبادت کے لیے قرض لے رہے ہیں جو آپ پر واجب ہی نہیں ہے, تو علماء نے لکھا ہے ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. آپ اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھیے, ایک آدمی کو قرض میں نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتا بیوی بچوں کے لیے, پھر بھی وہ تبلیغ میں جانے کے لیے قرض لے رہا ہے اور اس کی عبادت سمجھ رہا ہے. اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے, ناپسندیدہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ جبکہ مستقبل میں اس کے پاس ایسے کوئی اسباب بھی نہیں ہوں گے کہ وہ قرض واپس کر سکے گا. تو بہرحال یہ ان اضافی احوال کا اضافی احکامات تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے قرض کے احکامات یا قرض کے حکم میں 3 پوائنٹ: قرض کا لزوم, قرض کا اصل حکم اور مختلف احوال کا حکم. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم قرض کی شرائط کی طرف کہ بھئی قرض کا جو عقد ہے, آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں, اس عقد قرض کے درست ہونے کی کتنی شرائط ہے. علماء نے اس کے لیے 4 قسم کی شرائط کا تذکرہ کیا ہے. مقرض کی شرائط, مقرض کی مینز کا کیا مطلب ہے, مقرض کا مطلب کیا ہے, قرض دینے والا, دینے والا, دینا. مستقرض کی شرائط, مستقرض کا مطلب ہوتا ہے لینے والا, جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کی شرائط. مال کی شرائط, مال کی شرائط کا مطلب جو چیز آپ قرض میں دے رہے ہیں وہ کیسا مال ہونا چاہیے. اور نمبر 4 نفس قرض کی شرط, نفس قرض مینز عقد قرض, the contract of debt یا لون, جو کانٹریکٹ ہے اس کی شرط. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات ہے مقرض, قرض پر دینے والا, جو چیز اپنی, جو انسان اپنا کوئی مال دوسرے کو قرض پہ دے رہا ہے, اس کے لیے علماء نے 2 شرائط کا تذکرہ کیا ہے. نمبر 1 اہلیت, نمبر 2 ملکیت. اہلیت, ملکیت. اہلیت کا کیا مطلب ہے, عاقل ہو, بالغ ہو. مجنون اور پاگل نابالغ نہیں دے سکتا اپنا مال قرض, بچہ بھی نہیں دے سکتا نابالغ, تو بالغ عاقل ہو. ایک ہو گئی شرط اہلیت. دوسری شرط ملکیت, ایک انسان اپنا مال کسی کو قرض پر دے سکتا ہے, کسی اور کا نہیں. ہاں وکیل ہے, الگ بات ہے, میں نے آپ کو وکیل بنا دیا کہ بھائی صاحب یہ میرا مال فلاں آدمی کو قرض دے دو, آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, وہ تو آپ اپنا, وہ تو وکیل بن کے دے رہے ہیں نا. لیکن ویسے جو ہے وہ آپ مالک ہوں گے, اپنا مال آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں. تو اہلیت اور ملکیت, یہ ہے پہلی قسم کی 2 شرائط. نمبر 2 مستقرض کی شرائط. مستقرض کا مطلب ہوتا ہے قرض پر لینے والا. اس کے لیے علماء نے 3 شرائط کا تذکرہ کیا ہے. عقل, عقل یا تمیز, چلے 2 کر دے آپ. عقل اور تمیز تقریباً ایک ہی چیز ہے. عقل اور تمیز کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک, یعنی جو آدمی قرض لے رہا ہے اس میں اتنی عقل ہو کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے. اچھے برے میں کیا کر سکے, تمیز کر سکے. مطلب مجنون نہ ہو, بالکل چھوٹا بچہ نہ ہو, اتنا بڑا ہو بچہ, اگر سے نابالغ ہے نو پرابلم, مستقرض کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا ہو کہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو. ایک شرط یہ. اور دوسری شرط ہے قبضہ. قرض پر قبضہ بھی ضروری ہے. اگر مستقرض یا قرض پر لینے والا شخص قرض پر قبضہ نہیں کرتا تو وہ عقد قرض کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. قبضہ کرے گا تب جو ہے عقد قرض مکمل ہوگا. تو یہ 2 شرائط, بنیادی شرائط کس میں ہوگی, مستقرض میں. قرض پر چیز یا جو آدمی قرض لیتا ہے اس کے اندر 2 شرائط ہے. کیا, کم از کم اس میں عقل موجود ہو, بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور دوسری کیا, قبضہ کرے وہ اس پر. اگر قبضہ نہیں کرے گا تو عقد قرض کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ تب ہوگا جب قبضہ کرے. اب آتے ہیں مال کی شرط.
कैसा माल होना चाहिए कि एक इंसान दूसरे को जो कर्ज दे रहा है वो कैसा माल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी आपको बताया था कि इसमें फुक़हा हनफिया और दीगर अइम्मा की आरा मुख्तलिफ है। फुक़हा हनफिया कहता है कि सिर्फ ऐसा माल किसी को कर्ज आप दे सकते हैं जो माल मिस्ली हो। मिस्ली, मिस्ली का क्या मतलब है वो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में समझाया था, दोबारा बताता हूं। ऐसा माल हो कि जिसकी मिसल हूबहू चीज बाजार में मिल जाए, गंदम, मकई, चावल, करेंसी, ऐसी चीजें जिसकी मिसल बाजार में मिलती है, सिर्फ वही चीजें आप किसी को कर्ज दे सकते हैं। ये फुक़हा हनफिया ने शर्त लगाई है कि कैसी चीज कर्ज में दी जाएगी, जो मिसली हो। इसके मुकाबिल में दूसरी चीज होती है क़ियमी, कि क़ियमी चीज आप किसी को कर्ज नहीं दे सकते। क़ियमी का क्या मतलब होता है कि उसी जैसी हूबहू चीज बाजार में न मिले, जैसे जानवर है, बकरी वगैरह। ये फुक़हा हनफिया की राय कि बकरी आप किसी को कर्ज नहीं दे सकते कर्ज। दीगर अइम्मा की राय यह है कि मिसली चीज भी दे सकते हैं कर्ज और क़ियमी भी दे सकते हैं। तो दीगर अइम्मा क्या क्या होगा, अगर एक आदमी दूसरे को बकरी दे दी तो कोशिश की जाएगी कि उसी जैसी बकरी तलाश करके दी जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये है बुनियादी तौर पर माल की शर्त। चौथी शर्त जो है वो है नफ्स कर्ज की शर्त। नफ्स कर्ज की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है कि कर्ज पर नफा वसूल न किया जाए। किसी भी शक्ल में हो, कर्ज पर नफा वसूल करना जायज नहीं है। ठीक है, तो ये है बुनियादी तौर पर नफ्स कर्ज की शर्त। तो ये 4 किस्म की शराइत है कर्ज की शराइत। इसके बाद इंशाल्लाह यहां से आएगा, ये जरा लंबा मौजू है, कर्ज की अकसाम। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये आएगा कर्ज की अदायगी और वसूली के उसूल और कर्ज पर नफा। ये सबसे अहम पॉइंट है आपका नंबर 6, नफा की सूरतें। बाज लोग समझते हैं कि कर्ज पर नफे की एक ही सूरत है कि आपको मैंने लाख रुपए दे दिए और आपसे मैं 1,10,000 ले लूं। नो, सिर्फ ये नफे की सूरत नहीं है, नफे की बहुत सारी सूरतें हैं, इसमें आप देखेंगे। ठीक है, और न कर्ज पर नफे के लिए जो कुछ हीले हो रहे हैं आजकल, उसको भी इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये सारी सूरतें इंशाल्लाह आगे आ जाएगी, ये उमूमी जवाबित आ जाएंगे फिर, और आखिर में फिर ये जो है कर्ज की जदीद सूरतें आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना काफी है। इंशाल्लाह फिर बाकी अगली क्लास में, आज मैंने अपनी वाली आईडी से इसको मीटिंग ऑन किया हुआ है और ये मीटिंग जल्दी खत्म होने वाली है ना, वो दूसरी आईडी किसी और जगह मसरूफ है।